अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इस ऐलान की तामील में लोगों ने अपनी कंवारी बेटियों को बड़े मंदिर में भेजना शुरू कर दिया। बड़ा पंडित उनसे दुआ कराता था, लेकिन वो हर लड़की को गौर से देखता था क्योंकि उसे इंसानी कुर्बानी देने के लिए एक लड़की का इंतखाब करना था। फिर राजा जयपाल को इतनी होश भी न रही कि गजनी के दोनों कैदियों की तरफ तवज्जो दे सकता, क्योंकि उन रियासतों के महाराजे लाहौर आ गए थे जिन्होंने राजा जयपाल को सुल्तान सपुख्तगीन की सल्तनत पर हमले के लिए फौजें दी थीं। इनमें कलंजर, कनूज, ग्वालियर, दिल्ली और कलंजर खास तौर पर काबिल जिक्र थे। दिन रात शिकस्त के असबाब पर गर्मा गर्म बहस होती रही थी जो हंगामा आराई तक जा पहुंचती थी, मगर कोई एक भी महाराजा ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि वो आइंदा मुसलमानों के खिलाफ जंग में अपनी फौज नहीं झोंकेगा। बहस का मौजू ये रहा कि किस तरह सुल्तान सपुख्तगीन को इसी के इलाके में खत्म करके उसकी सल्तनत पर कब्जा किया जाए। अगर हम ये इलाके फतह कर लेते हैं तो वहाँ से अरब के इलाकों पर हमले किए जा सकते हैं। कलंजर के महाराजा ने कहा, ये अज़म सबके दिलों में उतर जाना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान को महाभारत बनाना है जिसकी सरहदें दजला और फुरात तक होंगी। उस मंबा को बंद करना है जहाँ से इस्लाम उठा है और फिर फैलता जा रहा है। अगर हमने अपना ये मकसद हासिल न किया तो अरब पर ईसाई छा जाएंगे। मुसलमान रियासतों के मुतालिक मुझे पता चला है कि एक दूसरे की दुश्मन होती जा रही हैं। ये भी पता चला है कि उनमें ये फूट ईसाई डाल रहे हैं। वो बेबहा दौलत, शराब और खूबसूरत और चालाक लड़कियों के जरिए छोटी छोटी मुसलमान रियासतों के हुक्मरानों को अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। हम भी ये तरीका इख्तियार करेंगे, राजा जयपाल ने कहा, लेकिन हमें मुसलमानों पर यह साबित करना है कि हम जंगी कुव्वत हैं। इस वक्त हमारी और आपकी इन फौजों पर जो बच कर आई हैं, ये खौफ सवार हो गया है कि मुसलमान इस कदर दलेर और जबरदस्त लोग हैं कि उन्हें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। वापस आने वाले सिपाहियों ने लोगों पर भी ये खौफ तारी कर दिया है। हमें सुल्तान सपुख्तगीन को एक शिकस्त देकर अपनी फौजों और अपने लोगों के दिलों से मुसलमानों की दलेरी का खौफ निकालना है। अगर हम गजनी पर कब्जा कर सकें तो वहाँ से हम ईसाइयों के तरीके इस्तेमाल करके मुसलमानों को आपस में लड़ा सकते हैं। हमारी लड़कियाँ ईसाई और यहूदी लड़कियों की निस्बत ज्यादा होशियार और ज़हीन हैं, एक और महाराजा ने कहा। अपने मजहब को फैलाने, अपने मुल्क को वसी करने और अपने दुश्मन मजहब को खत्म करने की खातिर हम हजारों लड़कियाँ कुर्बान कर सकते हैं। और हमारी लड़कियां जो अपने खामिनों के मरने के बाद अपने आप को जिंदा जला दिया करती हैं, वो ऐसी कुर्बानी बड़े शौक से देंगी जिसमें उनकी कोई जान को खतरा नहीं है। एक मुसलमान को खत्म करने के लिए हम एक लड़की की इज्जत कुर्बान कर सकते हैं। मैं एक लड़की की कुर्बानी दे रहा हूँ, राजा जयपाल ने कहा। बाकी दिन महाराजे फौजों की कमी पूरी करने, सामान की फराहमी, जानवरों की खरीद और नई फौज की ट्रेनिंग के मंसूबे बनाते रहे। इन मंसूबों से पता चलता था कि अब के गजनी पर जो हमला हुआ उसे सुल्तान सपुख्तगीन की फौज नहीं रोक सकेगी। सिर्फ महाराजे ही मसरूफ नहीं थे, मंदिरों में पंडित वगैरह लोग भी लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करने में सरगर्म थे। इधर इस्लाम की तबाही के लिए मुत्तहिदा महाज मजबूत हो रहा था, उधर सुल्तान सपुख्तगीन की सल्तनत के इर्द गिर्द छोटे बड़े मुसलमान हाकिम और हुक्मरान सुल्तान की तबाही के प्रोग्राम बना रहे थे। अगर 3 लाख का हिंदू लश्कर सुल्तान सपुख्तगीन को शिकस्त दे देता तो हिंदू इन छोटे बड़े तमाम हुक्मरानों को कुचल डालते। उनके पास हथियार डालने के सिवा कोई जरिया निजात नहीं था। अकेले सपुख्तगीन ने न सिर्फ अपनी और अपने मुसलमान पड़ोसियों की सल्तनतों को बचाया, बल्कि इस्लाम को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। किसी ने उसका साथ न दिया। उसका बेटा महमूद उसका दस्तेराज था। सुल्तान सपुख्तगीन ने हिंदुस्तान में अपने जासूस भेज रखे थे जो उसे यहाँ की अफवाज की नकलो हरकत और यहाँ के राजों महाराजों के अजाइम से आगाह करते रहते थे। उसे मालूम था कि राजा जयपाल एक और हमला जरूर करेगा। उसे ये भी मालूम था कि इतनी ज्यादा फौज मरवाकर और इतने ज्यादा जानवर खत्म करा के राजा जयपाल इतनी जल्दी हमला नहीं कर सकेगा, मगर उसकी अपनी फौज की हालत अच्छी नहीं थी। उसका भी बहुत नुकसान हुआ था। उसके सामने सिर्फ यही एक मसला नहीं था कि राजा जयपाल के अगले हमले के मुकाबले की तैयारी करे। कई और मसाइल दरपेश थे, जिनमें सबसे बड़ा ये था कि उसके पड़ोसी मुसलमान हुक्मरान उस पर दांत पीस रहे थे। उसने 2 कार्रवाइयां की। एक ये कि तमाम पड़ोसी हुक्मरानों की तरफ एलची भेजे और उन्हें कहा कि वो हिंदुओं के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन किसी एक ने भी तसल्ली बख्श जवाब न दिया। सुल्तान ने दूसरी कार्रवाई ये की कि आज के पेशावर के शिमाल मगरिब के पहाड़ी इलाके में जितने छोटे बड़े किले थे उन सब पर कब्जा कर लिया। ये अफगानियों और खिलजियों के इलाके थे। इन्हें सुल्तान सपुख्तगीन ने अपनी फौज से भी मरूब किया और सूफी और आलिम किस्म के वफ्द भेजकर उन्हें इस्लाम के नाम पर अपना हामी बनाया। अफगानियों और खिलजियों की कोई खास फौजी ताकत नहीं थी। वो सपुख्तगीन के इत्तेहादी बन गए और अपने इलाके के लोगों को उसकी फौज में भर्ती करा दिया। वक्त गुजरता जा रहा था। महमूद गजनवी की उम्र 23 बरस हो गई। सुल्तान सपुख्तगीन ने उसे खुरासान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया।
مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ ابو المنصور مر گیا، اس کے بیٹے نوح کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ فائق نام کے ایک حاکم نے نوح کے خلاف بغاوت کر دی۔ فوج نے سلطان سبکتگین کی مدد مانگی۔ سبکتگین خود اسے ملنے گیا اور مدد دی۔ سلطان کی اپنی سلطنت کا یہ حال تھا کہ ایک امیر بو علی حسن بن سنجار نے خراسان کے تھوڑے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ امیر فائق کو پناہ دے دی۔ سلطان سبکتگین نے صلح سمجھوتے کے پیغام بھیجے لیکن ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ سلطان کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں پر حملہ کرے۔ بو علی حسن وغیرہ کو عیسائیوں نے درپردہ بہت جنگی مدد دے رکھی تھی، انہیں اس مدد پر بہت ناز تھا۔ سلطان سبکتگین اپنی فوج کے ساتھ بلخ پہنچا۔ نوح بھی فوج لے آیا اور سلطان سے جا ملا۔ فائق اور بو علی حسن نے جرجان نام کی ایک مسلمان ریاست کے حکمران فخر الدولہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ فخر الدولہ کے پاس دارا نام کا ایک سپہ سالار تھا جس کی قیادت اور جنگی فہم و فراست کی دھوم دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب اپنی افواج کے ساتھ ہرات کے مقام پر پہنچ گئے۔ سلطان سبکتگین بھی اپنی فوج کو ہرات کے ایک میدان میں لے گیا جسے وہ لڑائی کے لیے موزوں سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ محمود تھا اور بخارا کا حکمران نوح بھی تھا جو اپنی فوج کے ساتھ سلطان کا اتحادی بن کر آیا تھا۔ نوح ابھی لڑک پن کی عمر میں تھا، اس لیے امیر فائق نے بغاوت کر دی تھی کہ یہ کم سن لڑکا گھبرا کر تخت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس وقت کے عینی شاہدوں کی تحریروں سے وہ منظر صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ادھر ہندوستان میں ہندو مہاراجے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر دنیا اسلام پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، ادھر دنیا اسلام کے ایک خطے میں جہاں بت شکن پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ایک دوسرے کا خون بہانے کو تیار تھی۔ کہتے ہیں سلطان سبکتگین نے اپنے نوجوان بیٹے محمود کو اور بخارا کے حکمران کمسن نوح کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ آنسو ابا جان؟ محمود غزنوی نے پوچھا۔ اسلام کے اتحاد کی لاشوں پر آنسو نہ بہاؤں تو اور کیا کروں بیٹا؟ سلطان سبکتگین نے جواب دیا۔ مسلمان متحد تھے تو یورپ کے کفرستان میں بھی انہوں نے اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ آج اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے تو نہ یورپ میں اسلامی پرچم نظر آتا ہے نہ ہندوستان میں۔ اسلامی ملکوں میں سے کئی ایک پر عیسائی قابض ہیں، وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ ادھر ہندوؤں کے عزائم بھی یہی ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم تو آپس میں لڑ جگر کر کل پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے ہم کیا ورثہ چھوڑ کر جائیں گے؟ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے دے کر جا رہے ہیں، اقتدار کی ہوس خانہ جنگی اور ایمان فروشی کی طرح ڈال کر جا رہے ہیں۔ ان ایمان فروش اقتدار پرستوں کی اولاد بھی سلطانی کی مسند کی خاطر اپنا ایمان اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ بیچنے کی۔ مجھے کفرستان کے بت توڑنے تھے، تمہیں باطل شکن بننا تھا، مگر ہمارے اپنے بھائی جو ہمارے ہی کعبے کے پجاری ہیں بت پرستوں کی شے اور مدد سے اللہ اور رسول کے احکام کو بلا بیٹھے ہیں۔ میرے بچوں، ہماری قوم کا مستقبل تاریخ ہے۔ تخت و تاج کی ہوس اور پوجا عالم اسلام کی وحدت کو ریزہ ریزہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہر مسلمان ریاست کے اندر بھی نفاق اور منافقت ہے۔ یہ لوگ جب متحد ہوتے ہیں تو ان کے اتحاد میں بھی منافقت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں سلطانی کی مسند ہے، خلافت موجود ہے لیکن برائے نام۔ سلطان سبکتگین بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کہا، محمود اور نوح، دونوں فوجوں کو میرے سامنے لاؤ۔ دونوں فوجیں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوجوں کو ایک نظر دیکھا تو اس نے اپنے آپ میں زلزلے کا سا جھٹکا محسوس کیا۔ اس کا گھوڑا ذرا سی اونچی جگہ کھڑا تھا جہاں سے اسے امیر فائق بو علی حسن اور فخر الدولہ کی فوج کا کیمپ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، اس نے بلند آواز سے کہا، یہاں سے مجھے تم جیسی تمہارے ہی مذہب کی ایک فوج کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تم اور وہ کندھے سے کندھا ملا دو تو اسلام کی سلطنت کی سرحدیں ایک بار پھر وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم لے گئے تھے۔ مگر تمہارے اور اس فوج کے درمیان دشمن حائل ہو گیا ہے۔ تم خدا اور رسول کے نام لیوا ہو، وہ تخت و تاج کے پجاری ہیں، وہ اپنا دین اور اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہندو ہم پر دوبارہ حملہ کر چکے ہیں۔ تم نے بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے بڑے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہندو ہمارے رسول کے دشمن ہیں، اور تم ان مسلمانوں کا وہی حشر کرو گے جو تمہارے رسول کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے تم اس فوج کا نعرہ تکبیر سن کر اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لو اور تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔ اگر اس دھوکے میں آؤ گے تو اس خطے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کے پرچم پر جو چاند اور ستارہ ہے وہ بہت بڑا فریب ہے۔ اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے اپنے اس بھائی کو مارو جو بھائی ہونے کا دھوکہ دے کر دین کے دشمن کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ لوگ خلوص اور محبت کی زبان سمجھ سکیں، مگر وہ نہ سمجھے۔ میں اپنے بیٹوں کو قتل کر سکتا ہوں، اپنے مذہب کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔
اسلام کا سپاہی اپنی حکومت کرنے کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اللہ کی حکومت کو مضبوط کرنے اور گمراہ انسانوں کو اس حکومت تلے لانے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ کیا تم قوم کی ان بیٹیوں کو بھول سکتے ہو جو کفار کے قبضے میں آئے ہوئے علاقوں میں عصمت کے موتی لٹا بیٹھی ہیں؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ کوئی کافر تم میں سے کسی کی بیٹی کو ہوسکاری کے لیے استعمال کرے؟ یہ مسلمان حکمران جو تمہارے لیے لڑنے کے لیے اپنی فوجیں لائے ہیں اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو سے دستبردار ہو چکے ہیں، وہ اپنے مذہب اور اپنی قوم کے وقار کا کیا تحفظ کریں گے؟ سلطان سبکتگین کی آواز میں جوش اور جذبات کا لرزہ پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس کے اثر سے اس کی اور نوح کی فوج میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کا ایک ایک لفظ عسکریوں کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا، جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، مگر سلطان سبکتگین کو اس سے ذرہ بھر خوشی نہ ہوئی۔ اسی روز اس نے اپنی فوج کو جنگ کی ترتیب میں کھڑا کر دیا، خود قلب میں رہا۔ اس نے محمود اور نوح کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ مخالف کیمپ میں واسا تجربہ کار اور قابل جرنیل تھا۔ اس نے سلطان سبکتگین کی فوج کو جنگی ترتیب میں تیاری کی حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی متحدہ افواج کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان سبکتگین کو حملہ کرنے کا موقع دیا تو وہ جیت جائے گا۔ وہ سلطان کی چالوں اور جنگی تجربے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کو مہلت دی تو اس کے شبخون مارنے والے جیش عقب اور پہلوؤں پر آ جائیں گے اور وہ فوج کو تھکا کر اور بکھیر کر ماریں گے۔ دارا نے نہایت اچھی چال چلی۔ اس نے قلب پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے منتخب دستے دور کے چکر سے آگے بڑھا کر سلطان کی فوج کے دونوں پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ غیر متوقع اور شدید تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان سبکتگین کے لیے دارا کی یہ چال غیر متوقع تھی۔ اسے پہلوؤں کے دستے بے خبری میں دبوچے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ دارا نے اپنی فوج کا خاصا بڑا حصہ اپنے پاس اس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب سلطان کے پہلوؤں کے دستے اکھڑیں گے تو سلطان اپنے دائیں اور بائیں مدد دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس وقت دارا قلب پر حملہ کر دے گا۔ سلطان سبکتگین کے لیے بالکل یہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شکست صاف نظر آنے لگی۔ اس نے پہلوؤں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ریزرو ٹروپس سے کمک بھیجی تو قلب کمزور ہو گیا۔ وہ دارا کی چال سمجھ گیا لیکن بے بس ہو گیا۔ اس کے دونوں پہلو کٹ رہے تھے۔ وہ سامنے کے حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے محمود اور نوح سے کہا، میرے بیٹو، آج ہمیں زندگی کا آخری مارکا لڑنا ہے۔ میدان دشمن کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس دور کا مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ عین اس وقت جب سلطان سبکتگین کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی تھی، ایک گھوڑا گرد اڑاتا اور بہت تیز رفتار سے دوڑتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ سوار دشمن کی صفوں سے آیا تھا۔ وہ گرد سے نکلا تو دیکھا کہ اس کی تلوار نیام میں تھی اور اس نے اپنی ڈھال اپنی پیٹھ پر ڈال رکھی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے پیچھے دشمن کی فوج کے بہت سے دستے تھے۔ وہ جب سلطان سبکتگین کے سامنے آیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دشمن کا کوئی عام الچی یا قاصد نہیں تھا، وہ دشمن کا قابل جرنیل دارا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس نے اپنی تلوار اور ڈھال سبکتگین کے آگے پھینک دی۔ سلطان، دارا نے کہا، میں اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ میں اپنے محفوظہ کے دستے ساتھ لایا ہوں۔ میں جن کا سپہ سالار ہوں وہ بادشاہی کے لالچی ہیں۔ میں نے ساری عمر کے جہاد کا جو ثواب کمایا تھا وہ میں ضائع نہیں کروں گا۔ مجھے خدا کے حضور سرخرو ہونے کا موقع دیں۔ اس نے ان دستوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے حکم دیا کہ پیچھے مڑیں اور میر فائق وغیرہ کی فوج پر حملہ کر دیں۔ اس نے اس حملے کی قیادت خود کی۔ سلطان سبکتگین نے اپنے تمام ریزرو ٹروپس یعنی محفوظہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں کو کمک دے دی۔ ایک کی قیادت محمود کے پاس تھی۔ نوح کو سلطان نے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ وہ کم سن اور ناتجربہ کار تھا۔ گناہگار کے حوصلے جلدی پست ہو جایا کرتے ہیں۔ فائق اور بو علی حسن اپنی فوجوں کو سلطان اور دارا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی کچھ فوج بھی بھاگ کر ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ انہوں نے جرجان میں جا کر دم لیا، جہاں کے حکمران فخر الدولہ نے انہیں پناہ دے دی۔ سپہ سالار دارا کے سینے میں ایمان کا شعلہ کچھ ایسا بھڑکا تھا کہ وہ جرجان تک ان غداروں کا تعاقب کرنے پر زور دے رہا تھا، لیکن سلطان سبکتگین نے اسے یہ کہا کہ وہ خانہ جنگی کو طول نہیں دینا چاہتا، اس کی بجائے وہ انہیں دوستی اور اتحاد کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ محمود غزنوی دارا کا ہم نوا تھا، اس کا نوجوان خون اسے انتقام لیے بغیر چین نہیں دینے دے رہا تھا۔ سلطان سبکتگین نے اپنی فوجوں کو سمیٹا اور غزنی کو کوچ کر گیا۔ محمود غزنوی تھوڑی سی فوج کے ساتھ نیشاپور چلا گیا۔ گورنر کی حیثیت سے اسے وہیں رہنا تھا۔ نوح اپنے ملک بخارا کو روانہ ہو گیا۔ دارا سلطان کے ساتھ تھا۔ محمود غزنوی نیشاپور پہنچا ہی تھا کہ فوجی قاصد گھبرا کر دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ بو علی حسن اور امیر فائق کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے۔ فخر الدولہ نے انہیں تازہ دم فوج دے دی تھی۔
وہ سلطان سبکتگین کی فوج کی نقل و حرکت دیکھتے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان سبکتگین اور دارا فوج کا زیادہ تر حصہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور محمود تھوڑی سی فوج کے ساتھ نیشا پور میں اکیلا رہ گیا ہے، تو انہوں نے نیشا پور پر حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی نے انہی قاصدوں کو سلطان سبکتگین کے پیچھے دوڑا دیا اور خود فوج کی کمان لے کر مقابلے کے لیے بڑھا، مگر دشمن میدان پر چھا چکا تھا۔ محمود کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ وہ گھیرے میں آ گیا۔ اس کی فوج بہت تھوڑی بھی تھی اور ہرات کی لڑائی کے فوراً بعد بڑی لمبی مسافت طے کر کے آئی تھی۔ محمود اسے بروقت لڑائی کی ترتیب اور تنظیم میں لا ہی نہ سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کو پسپا ہونا پڑا۔ وہاں تو پسپائی بھی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ انجام یہی نظر آ رہا تھا کہ محمود پکڑا جائے گا اور اس کی فوج بھی جنگی قیدی ہو جائے گی یا ماری جائے گی۔ دونوں قاصدوں کے گھوڑے غزنی کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ محمود غزنوی کی قسمت خدا کے بعد ان قاصدوں کے ہاتھ تھی۔ سفر لمبا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دوسرے دن جب بو علی حسن اور امیر فائق نے اپنے عقب میں گرد کے بادل اٹھتے دیکھے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ فخر الدولہ نے کمک بھیجی ہے اور اب وہ نیشا پور کو ترنے والے کی طرح نگل جائیں گے۔ مگر گرد سے جو فوج نکلی وہ سلطان سبکتگین کی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنی جلدی آ جائے گا۔ سلطان کے ساتھ دارا تھا۔ دونوں نے بو علی حسن اور امیر فائق کی فوج کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنی فوج پہلوؤں پر پھیلا دی۔ دونوں باغیوں نے دیکھا کہ پسپائی کے راستے بند ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی فوج کو سمیٹ کر سلطان سبکتگین کی فوج کے وسط میں آمنے سامنے کا حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی جو پسپائی کی حالت میں تھا پیچھے مڑا۔ مشہور مورخ فرشتہ لکھتا ہے، محمود نے سخت غصے میں آئے ہوئے شیر کی طرح غداروں کی فوج پر حلہ بول دیا۔ اس کی حالت پاگلوں کی سی تھی۔ بو علی حسن اور امیر فائق کی فوج کچلی گئی مگر ان دونوں غداروں کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ کدھر نکل گئے ہیں۔ فتح مکمل تھی۔ سانپ کا سر کچل دیا گیا تھا۔ ادھر لاہور میں ہندو راجے مہاراجے غزنی، بلخ، بخارا اور خراسان وغیرہ پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے متحدہ فوج تیار کرنے میں دن رات مصروف تھے۔ ان تیاریوں میں پوری ہندو قوم شامل تھی۔ مرد اور عورتیں سخت مشقت کر کے سرکاری خزانہ بھرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ راجوں مہاراجوں نے اپنے اختلافات اور عداوتیں ختم کر ڈالی تھی۔ مندروں میں لوگوں کے دماغوں میں یہ جنون پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہندو مت کو اسلام سے محفوظ کرنے کے لیے اسلامی ملکوں پر قبضہ کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ ادھر اسلامی ملکوں میں دو اسلامی فوجیں ایک دوسرے کا خون بہا رہی تھیں۔ اقتدار پرست اپنی ہوس کی خاطر اسلام کی عسکری قوت تباہ کرنے جا رہے تھے اور قوم کے بیٹے کٹ رہے تھے۔ پشاور، لاہور اور بھٹنڈا میں غزنی کے جو جاسوس تھے وہ غزنی کو صحیح اور بروقت اطلاعیں بھیجنے کے لیے موت کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کے جذبہ ایثار، شجاعت اور فرض شناسی کے مظاہروں کو خدا کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ گمنام جانباز تھے جنہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے اپنے نام بھی بدل ڈالے تھے، مگر ان کے ملک کے دو چار ایمان فروش ان کے جہاد پر مٹی ڈال رہے تھے۔ سلطان سبکتگین ذرا سستانے کے لیے اور فوج کو آرام دینے اور نئی بھرتی کے لیے بلخ چلا گیا اور وہیں قیام کا فیصلہ کیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جس بیماری کو وہ دباتا رہا اور معمولی سمجھتا رہا ہے وہ جان لیوا روگ ہے۔ جنگ و جدل نے اسے اپنی صحت کی طرف دھیان دینے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ طبیبوں نے اس کا علاج شروع کیا لیکن مرض بڑھتا گیا۔ اس نے غزنی چلے جانے کا ارادہ کیا اور روانہ ہو گیا، مگر وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ترموز بلخ سے تھوڑی ہی دور سے آگے جانے کے قابل نہ رہا، وہیں رک گیا۔ ترجمہ یمنی میں لکھا ہے کہ ایک روز نقاہت کی انتہا کے عالم میں سلطان نے شیخ ابو الفتح سے جو اس کے پاس بیٹھا تھا کہا، ہم بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، ریوڑ سمجھتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ مجھے بھیڑ کا خیال آتا ہے، اسے قصاب خرید کر لے جاتا ہے، کبھی کسی ریوڑ میں اسے چھوڑ دیتا ہے، کبھی اکیلے کہیں باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ زندہ رہنے کی آس لگائے رکھتی ہے مگر ایک روز قصاب اس کی گردن پر چھری پھیر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم کئی بار بستر علالت پر لیٹتے اور اٹھتے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک روز موت اچانک ہماری گردن دبوچ لیتی ہے اور ہمیں کچھ سوچنے اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس سے 40 روز بعد سلطان سبکتگین نے صرف یہ کہہ کر کہ محمود سے کہنا تجھے بت شکن بننا ہے، جان اللہ کے حوالے کر دی۔